अस्सलाम वालेकुम। होटल शोबरा का हाल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ बनी हुई स्टेज खाली पड़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सबकी नज़रें उस स्टेज पर लगी हुई थीं। गुज़श्ता कई रोज़ से अखबारात में होटल शोबरा में होने वाले इस खसूसी शो की भरपूर पब्लिसिटी की जा रही थी। इस पब्लिसिटी में बताया गया था कि ये खसूसी शो दुनिया के मायानाज निशानाबाज मास्टर क्राफ्ट पेश कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी हैरत अंगेज़ निशानाबाजी की वजह से तहलका मचा रखा है। और इसके साथ साथ क्राफ्ट की तरफ से ये ऐलान भी था कि अगर कोई शख्स निशानाबाजी में उनसे मुकाबला करना चाहे तो वो ना सिर्फ उसे खुशामदीद कहेंगे, बल्कि अगर वो उनसे आदि महारत का भी मुजाहरा कर सका तो क्राफ्ट की तरफ से उसे $50,000 इनाम दिया जाएगा। और फिर आज सुबह के अखबारात में किसी प्रिंस ऑफ डंप का ऐलान छपा था कि वो आज के खसूसी शो में ना सिर्फ क्राफ्ट का मुकाबला करेगा, बल्कि अगर क्राफ्ट उससे ज़्यादा अच्छा निशानाबाज साबित हुआ तो उसे $1,00,000 वो खुद स्टेज पर ही इनाम देंगे। इस ऐलान के छपते ही पूरे शहर में तहलका मच गया। हर शख्स उस प्रिंस ऑफ डंप के मुतल्लिक बातें कर रहा था। ख़ास तौर पर रियासत डंप के मुतल्लिक ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी कि आखिर ये रियासत कहाँ वाक़ है। यही वजह थी कि आज हाल में शो देखने वालों का इस कदर रश था कि होटल इंतज़ामिया को खसूसी कुर्सियाँ रखनी पड़ी थीं। इसके बावजूद हज़ारों अफराद ये शो देखने के ख्वाहिशमंद थे। हाल में मौजूद सब अफराद स्टेज पर भी देखने के साथ साथ हाल में भी नज़रें दौड़ाते कि शायद मुकाबला करने वाला प्रिंस उन्हें नज़र आ जाए, लेकिन हाल में कोई प्रिंस नज़र न आ रहा था। ये आखिर इमरान को क्या सूझी कि वो इस तरह सस्ती शोहरत के लिए मुकाबलाबाजी पर उतर आया है। हाल के एक कोने में बैठी हुई जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाकर साथ बैठे हुए सफदर से मुखातिब होकर कहा। सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबर इस वक्त हाल में मौजूद थे। इमरान का ये ऐलान सबसे पहले सफदर की नज़रों से गुजरा था और फिर उसने इस सब को मुत्तला किया। जाहिर है वो तो जानते ही थे कि प्रिंस ऑफ डंप इमरान ही है। फिर उन सब ने इमरान को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इमरान उन्हें कहीं भी ना मिल सका तो उन्होंने भी ये शो देखने का प्रोग्राम बनाया और फिर सीक्रेट सर्विस के हवाले से वो हाल में अपनी मर्ज़ी की नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए। बस तफरी मिस जूलिया, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि जूलिया या कोई और बात करता स्टेज पर रोशनी हुई और सब स्टेज की तरफ मुतवज्जे हो गए। दूसरे लम्हे स्टेज पर होटल का मैनेजर नमूदार हुआ। ख़वातीनो हज़रात, आज का ये दिलचस्प शो अब शुरू होने वाला है। मास्टर क्राफ्ट तो शो के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें चैलेंज करने वाले प्रिंस ऑफ डंप अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। चूँकि शो शुरू होने में देर हो रही है, इसलिए मास्टर क्राफ्ट ने फैसला किया है कि वो अपना शो पेश कर देते हैं। इस दौरान अगर प्रिंस ऑफ डंप तशरीफ़ ले आए तो उनसे मुकाबला भी हो जाएगा, वरना यही समझा जाएगा कि प्रिंस ऑफ डंप शिकस्त तस्लीम कर गए हैं। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये प्रिंस ऑफ डंप कौन हैं? इनका तारुफ तो कराइए। सामने की रो में बैठे हुए एक नौजवान ने खड़े होकर मैनेजर से मुखातिब होकर कहा, और सारे हाल में मौजूद अफराद ने उस नौजवान की तायीद की। ख़वातीनो हज़रात, प्रिंस ऑफ डंप कौन है ये बात हम भी नहीं जानते। उनके सेक्रेटरी जोसेफ की तरफ से सुबह फ़ोन पर हमें चैलेंज वसूल हुआ था, इसलिए हम आपको इस सिलसिले में कुछ बताने से माजूर हैं। मैनेजर ने माजरत खाना लहजे में कहा, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, घटिया पब्लिसिटी स्टंट। आपको इस किस्म के घटिया हरबे ज़ेब नहीं देते। एक और नौजवान ने उठकर इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, हज़रात, ये चैलेंज हमारी तरफ से अखबारात में शाया नहीं हुआ, बल्कि प्रिंस ऑफ डंप की तरफ से शाया हुआ है। हमें इस सिलसिले में कसूरवार न समझा जाए। मैनेजर ने जवाब दिया और फिर वो तेज़ी से एक तरफ जाकर स्टेज से गायब हो गया। चंद लम्हों बाद स्टेज पर एक लंबा तड़ंगा और मजबूत जिस्म वाला उधेड़ उम्र आदमी नमूदार हुआ। उसने सुर्ख रंग के इंतहाई चुस्त कपड़े पहन रखे थे। उसकी दोनों साइडों में होल्स्टर लटके हुए थे, जिनमें भारी रिवाल्वर नजर आ रहे थे। उसने हाथ में एक शॉटगन उठाई हुई थी। मास्टर क्राफ्ट हाजिर है नाजरीन। मुझे अफसोस है कि मुझे चैलेंज करने वाले साहब अभी तक नहीं आए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ मेरे नाम की वजह से शोहरत हासिल करने के लिए ये बयान दिया है, वरना मास्टर क्राफ्ट के मुकाबले के मुतल्लिक तो कोई सोच भी नहीं सकता। उधेड़ उमर ने बड़े फ़ख्रिया लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई शॉटगन को फ़ज़ा में उछाल कर दोबारा कैच किया और इसके साथ ही ज़ोरदार धमाका हुआ
اور لوگوں نے چونک کر دیکھا تو اسٹیج کے ایک کونے میں نمودار ہونے والی ایک عورت کے کان کا بڑا سا بالا ہلنے لگا، جبکہ گولی کا سوراخ اس کے پیچھے دیوار پر صاف نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کے حلق سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ واقعی یہ حیرت انگیز نشانہ تھا کہ ایک چلتی ہوئی عورت کے کان میں موجود بالے میں سے گولی اس طرح پار کر دی جائے، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ شاٹ گن کو اچھال کر پکڑا جا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ حضرات، یہ ایک معمولی آئٹم تھا۔ اب آپ دوسرا آئٹم دیکھیں۔ ان محترمہ کا لباس آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر چست ہے۔ میں ان پر گولیوں کی بارش کروں گا۔ گولیاں ان کے جسم سے چمٹے ہوئے کپڑوں پر تو خراشیں ڈالیں گی، لیکن ان کے جسم پر کوئی خراش نہیں آئے گی، ماسٹر کرافٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شاٹ گن کو ایک بار پھر فضا میں اچھالا، اور پھر جیسے ہی شاٹ گن فضا میں گھوم کر اس کے ہاتھوں میں آئی، تڑتڑاہٹ کی آوازیں حال میں گونجنے لگیں، اور لوگوں نے گولیوں کو اس لڑکی کے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں کے قریب سے گزر کر پچھلی دیوار میں پیوست ہوتے دیکھا۔ ماسٹر کرافٹ مسلسل فائرنگ کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہاتھ روکا تو لڑکی نے پہلے جھک کر سلام کیا، پھر وہ قدم بڑھاتی ہوئی آگے آئی، اور اس نے اپنی ایک سائیڈ حاضرین کی طرف کی تو لوگ یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ لڑکی کے بازو اور ٹانگ پر جسم سے چمٹے ہوئے کپڑوں پر گولیوں کی خراشیں صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی۔ پھر لڑکی نے دوسرا پہلو سامنے کیا، اس پر بھی ایسے ہی نشانات تھے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے بازو پر سے چٹکی بھری اور بازو پر موجود کپڑے کو اتار کر پھینک دیا۔ اس کے بازو پر کہیں بھی ہلکی سی خراش دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اسی طرح اس نے ٹانگ پر سے کپڑا ہٹا دیا اور پھر بازو اور ٹانگ کو بھی اریاں کر کے دکھا دیا، اور حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کافی دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ واقعی حیرت انگیز نشانہ باز ہے یہ ماسٹر کرافٹ، جولیا نے کہا، اور سب ممبران نے سر ہلا دیے۔ وہ سب اس کی اس حیرت انگیز نشانہ بازی پر دل ہی دل میں داد دے رہے تھے۔ اب دیکھیے ایک اور آئٹم، ماسٹر کرافٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے شاٹ گن کو ایک طرف پھینکا اور سائیڈ ہولسٹروں سے دونوں ریوالور نکال لیے۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دیوار پر جما دیے۔ اس کی پتلی پتلی انگلیاں پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے درمیانی رخنوں سے دیوار کی سفیدی صاف نظر آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے ماسٹر کرافٹ نے مسلسل ریوالوروں سے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں لڑکی کے ہاتھوں کی طرف ہی جا رہی تھیں، اور لوگ حیرت اور خوف سے سانس لینا بھی بھول گئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں ریوالور واپس ہولسٹروں میں غائب ہو گئے، اور لڑکی نے ہاتھ ہٹا لیے۔ اب دیوار میں ان جگہوں پر گولیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے جہاں جہاں لڑکی کی انگلیوں کے درمیان رکھنے تھے، جبکہ لڑکی کی انگلیاں ہر قسم کی خراش اور زخم سے محفوظ تھیں۔ اس قدر حیرت انگیز آئٹم تھا کہ لوگ تالیاں بجاتے ہوئے بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ تالیوں کی گونج اس قدر زبردست تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہال کی چھت اڑ جائے گی۔ سیکرٹری، یہ تالیاں کیوں بجائی جا رہی ہیں؟ کیا یہاں تالیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے یا یہ قوالوں کا ٹریننگ سینٹر ہے؟ اچانک دروازے سے ایک آواز گونجی، اور وہ سب لوگ تالیاں بجانا بھول کر ادھر دیکھنے لگے، اور پھر ان کی نظریں دروازے پر ہی جمی رہ گئیں۔ دروازے پر عمران باقاعدہ شہزادوں کے لباس میں موجود تھا۔ سفید سلک کی شیروانی اور چوڑی دار پاجامے کے نیچے اس نے سلیم شاہی جوتی پہن رکھی تھی۔ گلے میں سچے موتیوں کے ہار تھے، اور اس لباس میں وہ اس قدر وجیح اور خوبصورت لگ رہا تھا کہ حال میں موجود ہر شخص حیرت سے بت بنا رہ گیا۔ اس کے دونوں اطراف میں جوزف اور جوانا تھے، خاکی رنگ کی وردیاں پہنے اور سائیڈ ہولسٹروں میں ریوالور لگائے۔ وہ واقعی کوئی دیو لگ رہے تھے۔ یہاں نشانہ بازی کا شو ہو رہا ہے پرنس، جوزف نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، لیکن ہمیں تو تالیاں بازی کا شو لگ رہا ہے۔ یہ سٹیج پر کون صاحب کھڑے ہیں؟ کیا یہ تالیاں بجانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ عمران نے اونچے لہجے میں کہا۔ آپ پرنس آف ڈمپ ہیں؟ سٹیج پر کھڑے ہوئے ماسٹر کرافٹ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی عمران کی وجاہت اور اس کے باڈی گارڈوں کو دیکھ کر خاصا مروب ہو رہا تھا۔ سیکرٹری، ہمارا تعارف کراؤ، عمران نے دوبارہ جوزف کی طرف مخاطب ہو کر بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ ہوشیار، خبردار، ریاست ڈمپ کے پرنس حال میں تشریف لا چکے ہیں، جوزف نے کسی شاہی دربان کی طرح باقاعدہ ہانک لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے اس انداز پر حال میں دبے دبے قہقہے پھوٹ پڑے۔ جولیا اور اس کے ساتھی بھی مسکرا کر یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ بس جوکری کر سکتا ہے، ماسٹر کرافٹ کا مقابلہ اس کے بس کا روگ نہیں۔
تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پرنس آف ڈمپ کا نام سنتے ہی ہال میں موجود سب لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ پرنس آف ڈمپ کوئی پبلسٹی سٹنٹ نہ تھا، بلکہ ان کے سامنے موجود تھا۔ آپ پرنس آف ڈمپ ہیں تو سٹیج پر تشریف لائیں۔ میرا نام کرافٹ ہے۔ اگر آپ نشانہ بازی میں مجھ سے آدھی کامیابی بھی حاصل کر گئے تو میں آپ کو اعلان کے مطابق $50,000 انعام میں دوں گا، ماسٹر کرافٹ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سیکرٹری، انہیں بتاؤ کہ یہ پرنس آف ڈمپ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پرنس انعام لیا نہیں کرتے، دیا کرتے ہیں۔ باقی رہا مقابلہ تو ماسٹر کرافٹ نشانہ بازی کی دنیا میں ایک اناڑی کا نام ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر وہ بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف اور جوانا بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے چل رہے تھے، اور حال میں موجود ہر شخص کی نظریں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ کون اناڑی ہے اور کون ماسٹر، اس کا پتہ ابھی چل جائے گا، ماسٹر کرافٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سنو ماسٹر کرافٹ، اگر تم واقعی نشانہ بازی میں ماسٹر ہو تو پھر ہم ایک سفید تتلی سٹیج پر اڑاتے ہیں۔ تم اس کے پروں پر گولیوں سے نقش و نگار بنا دو، بولو منظور ہے؟ عمران نے سٹیج کے قریب آ کر اونچی آواز میں کہا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ ماسٹر کرافٹ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جس کے ممکن ہونے کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اڑتی ہوئی چھوٹی سی تتلی، اور پھر اس کے تیزی سے ہلتے ہوئے پروں پر گولیوں سے نقش و نگار بنانا کہ تتلی بھی ہلاک نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اور پھر تتلی کے پر تو اس قدر نازک ہوتے ہیں کہ گولی ان کے قریب سے بھی نکل جائے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ پرنس آف ڈمپ کے لیے یہ ایک معمولی کھیل ہے ماسٹر کرافٹ، یقین رکھو، انتہائی معمولی۔ یہ کھیل تو ہمارے سیکرٹری بھی کھیل سکتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور حال میں موجود افراد تو اب واقعی حیرت سے بت بن کر رہ گئے تھے۔ پرنس آف ڈمپ نے نشانہ بازی کا جو ٹارگٹ بتایا تھا وہ یقیناً ناقابل یقین تھا، قطعاً ناقابل یقین۔ اگر آپ یہ کھیل دکھا سکیں تو میں آپ کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں، ماسٹر کرافٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، ہمیں اناڑیوں کو اپنا شاگرد بنانے کا شوق نہیں، البتہ ہم تمہیں یہ کھیل ضرور دکھا سکتے ہیں، عمران نے کہا اور سٹیج پر چڑھ گیا۔ جوزف اور جوانا بھی اس کے ساتھ ہی سٹیج پر پہنچ گئے۔ ہمیں افسوس ہے ماسٹر کرافٹ، عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور ماسٹر کرافٹ کا ستا ہوا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ افسوس کی ضرورت نہیں، ایسا ہونا ہی ممکن نہیں، کرافٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم افسوس اس بات پر نہیں کر رہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، بلکہ اس بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ ابھی رنگ دار گولیاں ایجاد نہیں کی گئیں، اس لیے تتلی کے پروں پر سیاہ نقش و نگار بن سکتے ہیں، جو ویسے تو ہمارے ذوق پر گراں گزریں گے، لیکن مجبوری ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، سوری، ماسٹر کرافٹ کا چہرہ ایک بار پھر ست گیا۔ سیکرٹری، تتلی والی ڈبیا نکالو، اور حال میں موجود معزز مہمانوں کو دکھاؤ کہ اس کے پر سفید ہیں یا نہیں، عمران نے قریب کھڑے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خوبصورت ڈبیا نکال لی۔ یہ ڈبیا شیشے کی تھی، اور اس کے اندر سفید پروں والی ایک تتلی پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے پر بالکل سفید تھے، دودھ کی طرح سفید۔ جوزف نے ماسٹر کرافٹ اور حاضرین کو ہاتھ اونچا کر کے تتلی دکھائی۔ اب اپنی مشین پسٹل ہمیں دو، اور تتلی کو سٹیج پر چھوڑ کر نیچے اتر جاؤ، عمران نے کہا، اور جوزف نے ہولسٹر سے ایک مشین پسٹل نکال کر بڑے مؤدبانہ انداز میں دے دیا، اور عمران سٹیج کے ایک کونے پر کھڑا ہو گیا، اور اس کا رخ سٹیج کی اندرونی طرف تھا۔ جوزف اس کے پیچھے سٹیج سے نیچے کھڑا ہو گیا، جبکہ جوانا نے حاضرین کے سامنے ڈبیا کھولی اور تتلی کو سٹیج پر اچھال دیا۔ حال میں بیٹھے ہوئے سب افراد کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، انہوں نے سسپینس کی وجہ سے سانس لینا بھی ترک کر دیا تھا۔ ماسٹر کرافٹ بھی ایک دیوار سے لگا خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ تتلی سٹیج کے اوپر اڑنے لگی، چند لمحے تک وہ اپنے سفید پر پھڑپھڑاتی رہی اور اڑتی رہی۔ دوسرے لمحے حال مشین پسٹل کی مسلسل تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا، گولیاں بجلی کسی تیزی سے تتلی کے ارد گرد سے گزرتی جا رہی تھیں۔ جیسے جیسے تتلی اڑ رہی تھی، عمران کا ہاتھ بھی گھومتا جا رہا تھا، اور پھر ٹھس کی آواز سنائی دی اور عمران نے ہاتھ روک دیا۔ تتلی ابھی تک اڑ رہی تھی۔ عمران نے پستول پھینکا اور تیزی سے تتلی کی طرف لپکا۔ اس نے اڑتی ہوئی تتلی پر جھپٹا مارا اور اسے مٹھی میں پکڑ کر سٹیج کی پرلی دیوار تک لیتا گیا۔
اس نے مٹھی کھولی اور تتلی کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 پنیں نکال لیں اور تتلی کے دونوں پر دیوار کے ساتھ پھیلا کر دونوں سائیڈوں سے پن کر دیا۔ تتلی کا جسم لرز رہا تھا اور عمران ہاتھ جھاڑتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے ہال میں موجود ہر شخص پاگلوں کی طرح چیخ اٹھا۔ اسٹیج پر موجود تیز روشنی میں دیوار کے ساتھ پن کی ہوئی تتلی کے پروں پر واقعی سیاہ رنگ کی بڑی خوبصورت آڑی ترچھی لکیریں نظر آ رہی تھیں، ایسی لکیریں جیسے نقش و نگار بنائے گئے ہوں، اور پھر ہال زبردست تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس بار تالیوں کا زور اس قدر تھا کہ واقعی چھت اڑنے کے قریب ہو گئی تھی، جبکہ عمران معصوم سا چہرہ بنائے خاموش کھڑا تھا۔ ماسٹر کرافٹ پاگلوں کے سے انداز میں چند لمحے تتلی کو دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے تتلی کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اس نے اس کے دونوں پروں پر انگلی پھیری۔ اس کے انگلی پھیرتے ہی نقش و نگار پھیل سے گئے۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے واپس مڑا اور اس نے آ کر اسٹیج پر ہی عمران کے پیر پکڑ لیے۔ تم ماسٹر ہو پرنس، میں واقعی اناڑی ہوں، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، ماسٹر کرافٹ نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ سیکرٹری ماسٹر کرافٹ کو بتاؤ کہ وہ ہمیں تم کی بجائے آپ سے مخاطب کرے، ہم اپنی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اور اسے انعام بھی دے دو، یہ حوصلہ مند آدمی ہے، اس نے جس طرح شکست تسلیم کی ہے، اس کی عزت ہمارے دل میں بڑھ گئی ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ عمران سے اگلوایا جائے کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر سب نے یہی طے کیا کہ وہ ہوٹل سے نکل کر سیدھے فلیٹ پر جائیں اور جب تک عمران اصل بات نہ بتا دے وہاں سے پلٹے نہیں۔ چنانچہ چند ہی لمحوں بعد ان کی کاریں ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے نکل کر عمران کے فلیٹ کی طرف دوڑنے لگیں۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، کرسی پر بیٹھی ہوئی خوبصورت لڑکی نے سامنے بیٹھے ہوئے ماسٹر کرافٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا الزبتھ ڈیئر، لیکن یہ ممکن ہو چکا ہے۔ یہ شخص پرنس جادوگر ہے، جادوگر، ماسٹر کرافٹ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل شوبرا میں اپنے رہائشی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس شو کے بعد اب اس ملک میں تو ہمارا شو نہیں چل سکے گا، پھر ہمارے مشن کا کیا ہوگا؟ الزبتھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اس قدر حاضرین کی موجودگی میں ہمارا مشن کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے ریڈ سرکل سے بات کرنی ہوگی، کرافٹ نے کہا۔ کیوں؟ اس پرنس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ الزبتھ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم، میں بھی پہلے اسے عام سا پرنس سمجھ رہا تھا، لیکن آج صبح 01 نے ایک پرچہ دیا ہے، اس کے بعد معاملہ بدل گیا ہے، یہ لو تم خود پڑھ لو۔ ماسٹر کرافٹ نے جیکٹ کی جیب سے ایک پرچہ نکال کر الزبتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ الزبتھ نے حیرت بھرے انداز میں پرچہ لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اوہو، اگر یہ سچ ہے پھر تو یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، الزبتھ نے پرچہ پڑھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی بات میں سوچ رہا ہوں، میری چھٹی حس مجھے آگاہ کر رہی ہے کہ یہ شخص ہمارے مشن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گا، اس کی موجودگی میں مشن شدید خطرے میں ہے، ماسٹر کرافٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں اس کے دو ہی حل ہیں، یا تو مشن سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیا جائے یا پھر چیف باس سے بات کی جائے، وہ جیسا حکم دے، الزبتھ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا، اس جیسے ماہر فن کا خاتمہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے میرا خیال ہے چیف باس سے بات کر لی جائے، پھر اگر اس نے اس کے خاتمے کا حکم دے دیا تو مجبوری ہوگی، ماسٹر کرافٹ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی الزبتھ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بیگ اٹھا لو تاکہ کسی ویران جگہ پر جا کر کال کی جا سکے، ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا پڑے گا، ماسٹر کرافٹ نے کہا، اور الزبتھ سر ہلاتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اس کی نچلی دراز کھول کر اس میں سے ایک کیمرہ نکالا اور ساتھ ہی ایک بریف کیس اٹھا کر اس نے بریف کیس کو میز پر رکھ کر کھولا۔ اس کے اندر پاسپورٹ اور دیگر کاغذات کے ساتھ ساتھ مصوری کا جدید ترین سامان اور ایک کپڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ کیمرہ بیگ میں رکھ کر اس نے بیگ بند کر دیا اور چند لمحوں بعد ایک سیاہ رنگ کی لمبی سی کار میں دونوں بیٹھے ہوئے شہر کے باہر کی طرف جانے والی سڑک پر جا رہے تھے۔ بریف کیس پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا تھا، جبکہ ڈرائیونگ ماسٹر کرافٹ کر رہا تھا۔ الزبتھ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی،
یہ کار انہیں ہوٹل کی طرف سے مہیا کی گئی تھی۔ انہوں نے ہوٹل سے 4 شو کا معاہدہ کیا تھا، ہفتے میں ایک شو۔ اس طرح ان کا پروگرام 1 مہینے تک یہاں رہنے کا تھا، اور یہ ان کا پہلا شو تھا۔ ابھی 3 شو باقی تھے۔ میرے خیال میں ساری پلاننگ ہی غلط ہوئی تھی۔ ہمیں اس طرح شو کرنے کے بجائے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ کرافٹ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، پلاننگ تو درست تھی۔ کرنل جان کو نشانے بازی کا جنون ہے، اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ وہ ہمارا شو دیکھنے کے بعد لازماً ہم سے ملے گا، اور پھر ہم اس نشانے بازی کے چکر میں اس سے تعلقات بڑھا کر اپنا مشن پورا کر سکتے تھے۔ لیکن اس پرنس کے درمیان میں آ ٹپکنے سے معاملہ بگڑ گیا ہے۔ ایک تو پرنس بہرحال تم سے بہتر نشانہ باز ثابت ہو گیا ہے، اور پھر وہ یہیں کا رہنے والا ہے۔ اب کرنل جان تمہاری بجائے یقیناً اس سے رابطہ کرے گا، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرنس سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اور انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے، اور کرنل جان جس پوسٹ پر ہے وہ اس قدر نازک ہے کہ یہ شخص یقیناً اسے ہم سے ملتے دیکھ کر چونک پڑے گا۔ الزابتھ نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا، لیکن کرنل جان کو خریدا بھی تو جا سکتا تھا، یا پھر اس پر حسن کا پھندا پھینکا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے اتنی لمبی پلاننگ کی کیا ضرورت تھی؟ کرافٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، چیف باس سے یہی بات ہوئی تھی۔ اس نے کرنل جان کے متعلق تفصیلی تحقیقات کرائی ہیں۔ اس کی تحقیقات کے مطابق کرنل جان حد درجہ محب وطن ہے، اسے کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ حد سے زیادہ خشک مزاج آدمی ہے، عورت کے نام سے بھی الرجک ہے، اور پھر اسے اپنی نازک ترین پوسٹ کا اس قدر خیال ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ تعلقات نہیں بڑھاتا، صرف اگر اس میں کمزوری ہے تو نشانہ بازی کے جنون کی۔ اور چیف باس نے اس کی اس کمزوری کو سامنے رکھ کر یہ پلان بنایا تھا، لیکن درمیان میں یہ پرنس آن ٹپکا، الزابتھ نے کہا، اور کرافٹ سر ہلا کر رہ گیا۔ کار اب شہر سے کافی دور پہنچ چکی تھی۔ اس وقت وہ ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں دونوں طرف کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا، اور پھر کرافٹ نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ آؤ، یہ کھیت ہمارے مقصد کے لیے ٹھیک رہیں گے، کرافٹ نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور الزابتھ بھی سر ہلاتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ اس نے پچھلی نشست سے بیگ اٹھایا۔ کرافٹ نے کار کو لاک کیا، اور پھر دونوں سیاحوں کے سے انداز میں کھیتوں کے درمیان پتلی سی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ جب وہ سڑک سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تو کرافٹ نے الزابتھ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ الزابتھ نے بیگ کھولا اور اس میں موجود سفید رنگ کا کپڑا نکال کر اس نے کھیتوں کے درمیان خالی جگہ پر بچھا دیا۔ کیمرہ مجھے دو، میں کچھ تصویریں کھینچ لوں تاکہ اگر کوئی ہمیں دیکھ بھی رہا ہو تو وہ کوئی شک نہ کر سکے، کرافٹ نے کہا، اور الزابتھ نے سر ہلاتے ہوئے کیمرہ کرافٹ کی طرف بڑھا دیا اور خود بیگ میں سے مصوری کا سامان نکال کر اسے سیٹ کرنے لگی۔ پلاسٹک کا بنا ہوا ایک سٹینڈ اس نے کھول کر زمین پر رکھا، اور جس پر سفید کاغذ فٹ تھا، اور اس کے ساتھ ہی بیگ میں سے اس نے برش، رنگ وغیرہ نکال کر اپنے ساتھ رکھے، اور کپڑے پر بیٹھ کر اس نے بڑے اطمینان سے مختلف رنگ تیار کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ خاصی مہارت سے چل رہے تھے، جبکہ کرافٹ کیمرہ گلے میں لٹکائے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس کا انداز شوقیہ فوٹوگرافروں جیسا تھا۔ کھیتوں میں چونکہ سبزیاں اگی ہوئی تھیں، اس لیے دور دور تک انہیں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر کھڑی ہوئی ان کی کار بھی انہیں دکھائی دے رہی تھی۔ کرافٹ نے مختلف زاویوں سے باقاعدہ چند فوٹو کھینچے، اور پھر اس طرف آ گیا جہاں الزابتھ اب پورے انہماک سے سفید کاغذ پر کوئی تصویر بنانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ میرا خیال ہے کوئی ہمیں چیک نہیں کر رہا، کرافٹ نے اس کے ساتھ ہی کپڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بھی دیکھ لیا ہے، تم کال کرو، الزابتھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کرافٹ نے بیگ کو اپنی طرف گھسیٹا۔ اس کو پلٹ کر اس نے ایک سائڈ پر چٹکی بھری، اور اس کے اوپر لگا ہوا کپڑا سرر کی آواز کے ساتھ ایک طرف ہٹ گیا۔ اب اندر ایک سفید رنگ کا سپاٹ ڈھکن نظر آ رہا تھا۔ کرافٹ نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس سپاٹ ڈھکن کے ایک کونے میں انگلی سے مخصوص انداز میں ٹھوکر ماری تو ڈھکن کے درمیان سے ایک چھوٹا سا مائک باہر آ گیا۔ اس مائک کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹن تھا۔ کرافٹ نے جلدی سے اس بٹن کو دبایا تو بیگ میں سے ٹرانسمیٹر کی مخصوص سائیں سائیں کی آواز سنائی دینے لگی۔ یس، ریڈ سرکل اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز بیگ میں سے سنائی دی۔ کرافٹ بول رہا ہوں چیف باس، اوور۔
کرافٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بولنے کے دوران بھی اس کی نظریں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ او یس، کیا رپورٹ ہے؟ کل رات تمہارا پہلا شو تھا۔ اوور، چیف باس نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ یس باس، شو ہو گیا، لیکن وہاں ایک شخص نے مجھے چیلنج کیا اور پھر باس اس نے ایک حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا، اس قدر حیرت انگیز کہ میرے لیے بھرے مجمع کے سامنے شکست تسلیم کر لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ اوور، کرافٹ نے کہا۔ ماسٹر کرافٹ، کیا تم نشے میں ہو؟ تم نشانہ بازی میں کسی سے شکست کھاؤ گے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اوور، چیف باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہو چکا ہے باس، کرافٹ نے کہا، اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام تفصیل بتا دی۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ کم از کم مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن کال کرنے کا مقصد؟ اوور، چیف باس نے کہا۔ باس، 01 نے آج صبح مجھے ایک پرچہ لا کر دیا ہے۔ اس پرچے کے مطابق 01 نے اس پرنس کے بارے میں تحقیقات کی ہیں۔ اس کے مطابق اس کا اصل نام علی عمران ہے، کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے۔ ڈمپ ایک فرضی ریاست ہے۔ ویسے یہ علی عمران یہاں کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر عبد الرحمان کا اکلوتا لڑکا ہے۔ بظاہر معصوم اور احمق نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہے۔ آمدنی کے ذرائع نامعلوم ہیں۔ اوور، کرافٹ نے پرچے میں موجود تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو وہ خاصا خطرناک شخصیت ہوا، لیکن میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ باس، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی عمران کے سامنے آنے کے بعد اب کرنل جان کا مجھ سے رابطہ قائم کرنے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے عمران نے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر نشانے باز ثابت کر دیا ہے، اور پھر وہ مقامی ہے جبکہ میں غیر ملکی، اور جیسی فطرت آپ نے کرنل جان کی بتائی ہے اس کے مطابق وہ اپنے سائے سے بھی چوکنا رہتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اگر اپنی کمزوری کی بنا پر اگر اس کا مجھ سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی امکان تھا تو کم از کم میرے نقطۂ نظر سے وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا نہ ہو اور کرنل جان ہم سے رابطہ قائم بھی کرے تو ہو سکتا ہے علی عمران چونک پڑے۔ ایسی صورت میں انٹیلیجنس یا سیکرٹ سروس کی حرکت میں آ جانے کا خدشہ ہے۔ اوور، کرافٹ نے کہا۔ او ہاں، واقعی ایسا ممکن ہے۔ مجھے اس زاویے کا تو خیال ہی نہ آیا تھا، لیکن یہ مشن بہرحال مکمل ہونا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ مشن سے پہلے اس نشانے باز کا خاتمہ کر دو تاکہ ہر قسم کے خدشات ختم ہو جائیں۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ ہاں، اس کا یہی ایک حل ممکن ہے، اور میرا خیال ہے یہ کام 01 آسانی سے کر سکتا ہے۔ اوور، کرافٹ نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسے کاموں میں ماہر ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے فوری طور پر یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس جیسے آدمی کی موت کے بعد سیکرٹ سروس یا انٹیلیجنس لازماً تحقیقات کرے گی۔ تم کچھ اور انتظار کرو۔ اگر کرنل جان تم سے رابطہ قائم کرے اور اس کے بعد کسی بھی وقت مشن کے دوران تم یہ محسوس کرو کہ عمران آڑے آ رہا ہے، پھر یہ کام کرنا، اور اگر ہمارے پلان کے مطابق کرنل جان ہم سے رابطہ ہی قائم نہیں کرتا تو پھر سب کچھ فضول ہو جائے گا۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ باس، میں نے ایک اور تجویز سوچی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ اوور، کرافٹ نے کہا۔ کون سی تجویز؟ اوور، باس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، کیوں نہ اس کرنل جان کو اغوا کر لیا جائے اور اس کی جگہ اپنا آدمی ڈال دیا جائے؟ اس طرح ہم آسانی سے اپنا مشن مکمل کر سکتے ہیں۔ اوور، کرافٹ نے کہا۔ او ماسٹر کرافٹ، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس قدر احمقانہ تجویز پیش کرو گے۔ کرنل جان کا اغوا اور اس کی جگہ دوسرا آدمی ڈالنا اس طرح ناممکن ہے جس طرح رات کو سورج نکال لینا۔ کرنل جان کے سانسوں کی بھی آپریشن روم میں جاتے ہوئے چیکنگ ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات ممکن ہوتی تو پھر ہمیں اتنا بڑا کھڑاگ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوور، چیف باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن باس، اگر ایسی بات ہے تو پھر مشن کیسے مکمل ہوگا؟ کرنل جان تعلقات تو بنا سکتا ہے، لیکن وہ فائل کیسے لا کر دے گا؟ اوور، کرافٹ نے کہا۔ ہمیں وہ فائل نہیں بلکہ فائل کی مائکرو فلم چاہیے۔ کرافٹ، الیزابیتھ کہاں ہے؟ اوور، چیف باس کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا تھا۔ موجود ہے باس۔ اوور، کرافٹ نے سہم کر کہا۔ اسے بلاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اوور، چیف باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا،
اور الیزابیتھ جو ساتھ ہی بیٹھی تصویر کشی میں مصروف تھی ٹرانسمیٹر کی طرف مڑ گئی، جبکہ کرافٹ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیمرہ ابھی تک اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ الیزابیتھ اٹینڈنگ یو باس اوور، الیزابیتھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ الیزابیتھ، یہ کرافٹ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تم نے اسے مشن کے بارے میں بریف نہیں کیا تھا؟ اوور، چیف باس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ او سر، اس میں کرافٹ کا قصور نہیں ہے۔ کرافٹ صرف نشانے بازی کا ماہر ہے، جوڑ توڑ میں اس کا دماغ تیز نہیں چلتا، اس لیے میں نے اسے صرف یہی بتایا تھا کہ کرنل جان جب تعلقات بڑھائے گا تو ہم اسے نشانے بازی کا کھیل سمجھانے کے عوض اس سے فائل طلب کر لیں گے اور بس۔ اس سے زیادہ کرافٹ کچھ نہیں جانتا، الیزابیتھ نے کہا۔ لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ مشن پر جانے سے پہلے اسے مکمل پلاننگ بتا دیتی۔ ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا جس کا نتیجہ ہمارے حق میں الٹ ہو جاتا۔ اوور، چیف باس نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، میں کرافٹ کو جانتی ہوں، اگر اسے زیادہ گہری بات بتا دی جاتی تو یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا، اس طرح اس کی کارکردگی میں کمی آ سکتی تھی۔ میں اسے مزید اس وقت کچھ بتانا چاہتی تھی جب کرنل جان رابطہ قائم کرتا، لیکن درمیان میں اس پرنس کا جھگڑا پڑ گیا۔ اوور، الیزابیتھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں کچھ روز انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے سب کچھ ہمارا وہم ثابت ہو اور کام بالکل اسی طرح ہو جائے جس طرح ہم نے سوچا ہے۔ اگر کوئی صورتحال بدلی تو مجھے کال کرنا، میں پھر کوئی نئی پلاننگ کروں گا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ الیزابیتھ نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے دوبارہ بیگ کی شکل دی اور پھر اسے سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تو تم نے مجھ سے سب کچھ چھپائے رکھا، تم کیا سمجھتی ہو میں احمق ہوں؟ کرافٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مشن کی انچارج میں ہوں۔ ہم بطور میاں بیوی تفریح کرنے نہیں آئے بلکہ ڈیوٹی پر آئے ہیں۔ میں نے جو مناسب سمجھا تمہیں بتا دیا اور جو نہیں سمجھا نہیں بتایا، الیزابیتھ نے انتہائی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا مشن۔ میں آج ہی معاہدہ کینسل کر کے واپس چلا جاتا ہوں۔ جب مجھ پر اعتماد نہیں کیا جاتا، مجھے احمق سمجھا جاتا ہے، تو پھر میری یہاں کیا ضرورت ہے؟ کرافٹ نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اس پرنس سے شکست کھانے کے بعد تمہاری عقل بھی غائب ہو گئی ہے۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم واپس جا کر زندہ رہ سکو گے؟ الیزابیتھ نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن میں اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری بیوی ہو، تم ہی سب کچھ مجھ سے چھپانا شروع کر دو گی تو پھر میرا کیا مقام رہے گا؟ کرافٹ نے قدرے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا تو ہے، تمہیں ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے میں نے تم سے چھپایا تھا تاکہ تم اپنے شو صحیح طور سے کر سکو، ورنہ مجھے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ الیزابیتھ کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا۔ اچھا اب بتا دو کہ یہ سارا چکر کیا ہے، کیا چیز تم نے چھپائی ہے؟ کرافٹ نے ساتھ بیٹھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا اور الیزابیتھ ہنس دی۔ ہاں، اب تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میرے خیال کے مطابق اب آئندہ شو کی کم از کم اس شہر میں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سنو کرافٹ، کرنل جان پاک ایشیا کی ایئر فورس لیبارٹری میں سائنسدان ہے اور اس لیبارٹری میں ایئر فورس کے سلسلے میں ہی ایک انتہائی اہم ایجاد میں مصروف ہے۔ یہ ایجاد کس قسم کی ہے اس کے متعلق تو تفصیلات کا علم نہیں، اور نہ ہی یہ ریڈ سرکل کا درد سر ہے۔ بہرحال اطلاعات کے مطابق یہ ریسرچ ایک فارمولے کی صورت میں مکمل ہو چکی ہے اور آج کل اس فارمولے کو عملی صورت دینے کا کام جاری ہے۔ اس فارمولے کا کوڈ نیم ماسٹر برین رکھا گیا ہے۔ پاک ایشیا کے ایک مخالف ملک نے اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے ریڈ سرکل سے رابطہ قائم کیا ہے اور چیف باس نے یہ کام ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کرنل جان کے متعلق کچھ معلومات اسی ملک کے سیکرٹ ایجنٹوں نے مہیا کی ہیں اور کچھ چیف باس نے اپنے ذرائع سے اکٹھے کی ہیں۔ ان سب معلومات کو سامنے رکھ کر یہ پلان بنایا گیا تھا کہ کرنل جان جیسے ہی تم سے نشانے بازی کے سلسلے میں رابطہ قائم کرے، ہم اس سے تعلقات بنائیں گے اور پھر ان تعلقات کی وجہ سے ہم اس کی رہائش گاہ تک پہنچ جائیں گے۔ چونکہ وہ رہتا بھی اس لیبارٹری کے قریب ہے، اس لیے ہم آسانی سے لیبارٹری کے قریب پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم کرنل جان کو بے ہوش کر دیں گے اور 01 کو راستہ بتا کر وہاں بلائیں گے۔ 01 بے ہوش کرنل جان کے دماغ کو اپنے مخصوص فن سے ٹٹولے گا، اور اگر کرنل جان کا ذہن اس کے کنٹرول میں آ گیا تو پھر کرنل جان اس کا حکم مانتے ہوئے
اس فارمولے کی مائکرو فلم ہم تک پہنچا دے گا اور اس طرح مشن مکمل ہو جائے گا۔ الزابیتھ نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، عجیب احمقانہ منصوبہ ہے۔ اگر کرنل جان کے دماغ کو ہی ٹٹولنا ہے اور کنٹرول میں کرنا ہے تو یہ کام باہر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ۔ اس کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچا جائے؟ ظاہر ہے اس کی رہائش گاہ ممنوعہ علاقے میں ہوگی، وہاں داخلہ مشکل ہوگا اور اس قسم کی ہزاروں رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ کرافٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ اس لیے کہ 01 کا کنٹرول صرف تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے 1 گھنٹے کا وقت مقرر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کرنل جان کا بے ہوش ہونا ضروری ہے۔ اب اگر اسے باہر کہیں بے ہوش کر کے اسے فلم بنانے کے لیے کہا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں سے جانے، فلم بنانے اور پھر واپس آنے میں گھنٹے سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 01 کے کنٹرول کے لیے فاصلہ بھی مقرر ہے، زیادہ سے زیادہ 5 فرلانگ۔ اس سے زیادہ رینج پر اس کا فن کام نہیں کرتا، اس لیے یہ سب پلان بنایا گیا ہے۔ الزابیتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اب بھی بے شمار پہلو ایسے ہیں جو آڑے آ سکتے ہیں۔ چیف باس نے بتایا تھا کہ لیبارٹری میں داخل ہوتے وقت اس کے سانس تک چیک کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ فلم بنانے کے لیے کیمرہ اندر کیسے لے جائے گا اور پھر فلم کو باہر کیسے لے آئے گا؟ کرافٹ نے باقاعدہ جرا کرتے ہوئے کہا، تم چیف باس اور مجھے احمق سمجھتے ہو کہ ہم نے ان تمام پہلوؤں پر غور نہیں کیا ہوگا۔ سنو، آئی لینس کیمرہ کرنل جان کی آنکھوں پر چڑھایا جائے گا۔ اس نے وہاں لیبارٹری میں فلم نہیں بنانی بلکہ اس فائل کو شروع سے لے کر آخر تک کھول کر بس پڑھنا ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا اس کی فلم آئی لینس کیمرے میں بنتی جائے گی۔ اس کے بعد فائل وہیں رہ جائے گی اور کرنل جان واپس آ جائے گا۔ جب وہ واپس آئے گا تو اسے دوبارہ بے ہوش کر کے یہ کیمرہ اس کی آنکھوں سے نکال کر محفوظ کر لیا جائے گا اور ذہنی کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کرنل جان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، پھر اس فلم کو باہر لے آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ الزابیتھ نے جواب دیا، ہاں واقعی اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ خاصا اچھا منصوبہ ہے، بس میرے ذہن میں ایک رکاوٹ ہے کہ 01 آخر وہاں کیسے پہنچے گا۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی 01 کو پکڑ لیا جائے، ایسی صورت میں تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ کرافٹ نے کہا، اس کے متعلق بھی سوچا جا چکا ہے۔ اس علاقے کے حفاظتی انتظامات کی پوری تفصیل چیف باس پہلے ہی حاصل کر چکا ہے۔ جب ہم مشن کے لیے 01 کو آخری کاشن دیں گے تو 01 حرکت میں آ جائے گا اور اس کے آدمی علاقے کے مطلوبہ افراد کی جگہ لے لیں گے۔ اس طرح 01 بغیر کسی رکاوٹ کے ہم تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، 01 کا ہے۔ وہ ایسے معاملات میں ماہر ہے اور اس کے پاس پوری تنظیم موجود ہے، وہ خود ہی سارا بندوبست کر لے گا۔ کرنل جان کو صحیح ہوش و حواس میں لے جانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ لیبارٹری میں کام کرنے والوں کی گیٹ پر مخصوص کمپیوٹر باقاعدہ چیکنگ کرتے ہیں۔ ان کو کارڈ ایشو کیے ہوئے ہیں جنہیں کمپیوٹر پنچ ہونا ضروری ہے۔ کارڈ ہولڈر اس علاقے میں بغیر کارڈ پنچ کیے اگر اندر داخل ہوگا تو سیکیورٹی کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ البتہ مہمانوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنے مہمان لے آنا چاہے وہ خصوصی اجازت نامے حاصل کر لے۔ ان مہمانوں کا تعلق چونکہ صرف رہائشی کالونی تک ہے، اس لیے ان کی عام سی چیکنگ ہوتی ہے اور بس۔ الزابیتھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم 01 کو اپنا دوست بنا کر اس کا تعارف کرنل جان سے کرائیں اور کرنل جان اسے بھی ہمارے ساتھ اندر لے جائے۔ کرافٹ نے کہا، وہاں بیک وقت صرف 2 مہمان جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تمہارا جانا اس لیے ضروری ہے کہ کرنل جان تمہارا معتقد ہوگا۔ میرا جانا اس لیے ضروری ہے کہ میں صورتحال کو چیک کر کے اسے بر وقت بے ہوش کروں گی۔ تمہارا اکیلا وہاں جانا وہاں مناسب نہیں ہے، ویسے بھی میاں بیوی کو بے ضرر سمجھا جاتا ہے، ایسی صورت میں 01 ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ الزابیتھ نے بتایا، ٹھیک ہے، پلاننگ تو واقعی شاندار ہے، لیکن اصل مسئلہ کرنل جان کے رابطے کا ہے۔ کرافٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ بہرحال کرنل جان ہم سے رابطہ ضرور کرے گا۔ آؤ اب واپس چلیں، الزابیتھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ بیگ اٹھائے واپس کار کی طرف بڑھ گئے۔ تنویر کو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم یہ کمال دکھا سکتے ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہوٹل سے نکل کر سیدھے عمران کے فلیٹ پہنچے تھے، لیکن عمران غائب تھا۔ پہلے تو وہ واپس جانے لگے،
لیکن پھر جولیا کے اصرار پر وہ وہیں بیٹھ گئے کہ آخر کسی وقت تو وہ واپس آئے گا۔ دوسرا، انہیں یقین تھا کہ سلیمان لازماً جانتا ہے کہ عمران کہاں ہے، اور جب وہ انہیں وہاں جمع ہوا دیکھے گا تو وہ عمران کو اطلاع دے گا، اور وہی ہوا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران فلیٹ میں وارد ہو چکا تھا، لیکن اب وہ عام سے لباس میں تھا اور اس سے اس کے اس حیرت انگیز کمال کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی تھی۔ تنویر میں بس ایک ہی خوبی ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار واقع ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی اس میں کوئی چکر تھا؟ جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مس جولیا، چکر کے بغیر تو دنیا بھی قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی چکر میں چلا رکھا ہے۔ تو تم لوگ واقعی یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے مشین پسٹل سے تتلی کے پروں پر نقش و نگار بنائے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جس تتلی پر میں نے فائرنگ کی تھی وہ بیچاری میری آستین میں بند ہو کر رانا ہاؤس واپس پہنچ چکی ہے، اور جو تتلی وہاں سٹیج کی دیوار سے چسپاں ہوئی اسے آستین کی قید سے نجات مل گئی۔ بس اتنی سی بات تھی، عمران نے کہا، اور سوائے تنویر کے باقی سب افراد کے چہرے دیکھنے کے لائق ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے فراڈ کیا ہے، جولیا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے شاید عمران کے ان الفاظ سے ٹھیس پہنچی تھی۔ یہ فراڈ نہیں، مقابلہ تھا، اور مقابلے میں نشانہ بازی کے ساتھ عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، خالی نشانہ بازی کام نہیں آتی۔ اب یہ ماسٹر کرافٹ کی بدقسمتی تھی کہ وہ صرف نشانہ باز ہے، جبکہ مجھے لوگ ساتھ ہی احمق بھی کہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی یہ وضاحت سن کر جولیا بے اختیار ہنس دی۔ لیکن عمران صاحب، آخر اس چکر کا مقصد کیا تھا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ مقصد کچھ نہیں، الٹا 50,000 روپے کا نقصان ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او ہاں، ان نوٹوں والی گڈی کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا۔ ویسے تو تم پیسوں کے بارے میں روتے رہتے ہو، لیکن لوگوں کو تم 50,000 یوں دے دیتے ہو جیسے پیسے کی تمہارے سامنے کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی رقمیں تم کہاں سے لیتے ہو؟ جولیا نے کہا۔ میرا یار سپر فیاض زندہ ہے، مجھے رقم کی کیا کمی ہے؟ شہزادگی کا بھرم رہ جاتا ہے، عمران نے کہا۔ دیکھیں عمران صاحب، آپ سیدھی بات بتائیں کہ یہ ماسٹر کرافٹ کون ہے؟ آپ نے اسے چیلنج کیوں کیا، اور پھر اسے نوٹوں کی گڈی کیوں دی؟ صفدر نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اس سیکرٹ سروس میں یہی مصیبت ہے، یہ بھی پولیس والوں کی طرح ہر چیز کو مشکوک سمجھتے ہیں۔ بھائی تفریح اور کیا، ماسٹر کرافٹ بیچارے نے کیا ہونا تھا، بس نشانہ بازی کا ماہر ہے، شو کر کے دولت کما رہا ہے اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ نشانے باز ہے، اس نے اور ملکوں میں بھی شو کیے ہیں، اخبارات میں ان کا ذکر آتا رہتا ہے، لیکن تمہارا اس طرح سے دلچسپی لینا بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ہم اس کالے کو سفید کرنا چاہتے ہیں، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار میں نے سچ بتا دیا تو پھر تم ناراض ہو جاؤ گے، اچانک عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وعدہ رہا، نہیں ناراض ہوں گے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ تو سنو، اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ مجھے پسند آ گئی ہے، بس سمجھو دانہ ڈالا ہے، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور جولیا کا چہرہ یکلخت سرخ پڑ گیا، جبکہ تنویر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بکواس، یہ بات آپ اس سے کریں جو آپ کو نہ جانتا ہو، ہم مر کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتے، صفدر اور کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، جب کارڈ پہنچے گا تو پھر تو یقین کرو گے، بس دعا کرو کام بن جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، جولیا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ٹوائلٹ جانا ہے؟ بھائی وہ تو کئی روز سے خراب پڑا ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ یو شٹ اپ، جولیا نے پہلے سے زیادہ بفرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑنے لگی۔ مس جولیا، آپ عمران کو جانتے ہوئے بھی ہر بات کو سنجیدگی سے لے لیتی ہیں، بیٹھیں، آپ کے اس رد عمل کو دیکھنے کے لیے تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل چکر کیا ہے۔ عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ سیکرٹ سروس صرف احمقوں کا ٹولہ ہے، صفدر نے اٹھ کر جولیا کو بازو سے پکڑتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا سمیت سب صفدر کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ جولیا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے اخبار میں عمران کا چیلنج پڑھا تو مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا کہ اس کے پس پردہ کوئی چکر ہے، چنانچہ میں نے اس سلسلے میں کچھ تحقیقات کی۔ اس تحقیقات کے نتیجے میں ایک بات سامنے آئی کہ ماسٹر کرافٹ جس ملک میں بھی شو کرتا ہے
وہاں بعد ازاں کوئی نہ کوئی بڑا ہنگامہ ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی ملک کے صدر پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، کسی ملک میں مسلح بغاوت ہو جاتی ہے، ایک ملک میں ایک سائنسدان اغوا ہو گیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ماسٹر کرافٹ کسی مجرم تنظیم کا نمائندہ ہے اور اس شو کی آڑ میں کوئی نہ کوئی جرم ہوتا ہے، اور یقیناً عمران صاحب نے بھی انہی باتوں کے پیش نظر اسے ٹٹولنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اسے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک میں اس کا مقابلہ سخت ہوگا۔ اور جہاں تک نوٹوں کا تعلق ہے، میرا آئیڈیا ہے کہ ان نوٹوں کے ذریعے عمران صاحب نے ان کی خفیہ گفتگو ٹیپ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایک بار پہلے بھی ایک کیس میں عمران نے ایسی ہی حرکت کی تھی۔ کیسے کی تھی اس کا مجھے علم نہیں، اب بتائیے عمران صاحب، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یار تمہیں تو اس بیش بہا ریسرچ پر پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے، واہ کیا تحقیق کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنیے عمران صاحب، صفدر صاحب کی بات درست ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ بات طے ہے کہ آپ ضرور کسی چکر میں وہاں گئے تھے اور ہم وہ چکر معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یار چکر بتایا تو ہے، تو تم تسلیم نہیں کرتے، نہ بتاؤں تو کہتے ہو ضرور کوئی چکر ہے، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ کہو تو چائے پلوا دوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی عرف چکر باز عرف نشانہ باز عرف عمران کی زبان چل پڑی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، ایک آدمی شو کے بعد آپ کے متعلق تحقیقات کرتا پھر رہا ہے، غیر ملکی ہے، اس نے ہوٹل شوبرا کے کئی بیروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، اور چونکہ اس کی آواز سب کو بخوبی سنائی دے رہی تھی، اس لیے وہ سب معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارے بھائی اس سے پوچھو کہیں اس نے مجھے کوئی رقم تو ادھار نہیں دے رکھی، ایسا نہ ہو مجھے فلیٹ چھوڑنا پڑے، عمران نے خوف زدہ سا لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی رقم کی بات سامنے نہیں آئی، اگر آئی تو اطلاع کر دوں گا، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور یوں رکھ دیا جیسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب بتائیے عمران صاحب، آپ تو چھپا رہے تھے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں اور نہ موقع، بس فون کر دیتے ہیں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخر تم ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ اس بار جولیا نے انتہائی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں، ابھی تو صرف دانہ ڈالا ہے، پھنسے گی تو بتاؤں گا، عمران نے بھی جواب میں چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم عمران اور ٹائیگر کی نگرانی کریں، صفدر نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ارے ارے خدا کا خوف کرو، مجھ کنوارے پر رحم کرو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب ہنس پڑے۔ دیکھیے عمران صاحب، سچ سچ بتا دیجئے، ورنہ ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آپ سے سب کچھ اگلوائے بغیر نہیں اٹھیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ارے ارے میرے پاس صوفہ اور قالین کی دھلائی کے پیسے نہیں ہیں، میں کیسے اگلوں؟ عمران نے کہا۔ وہ پیسے ہم دے دیں گے، آپ اگلیں تو صحیح، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سلیمان، ارے سلیمان، عمران نے آخر میں ہانک لگائی۔ بن رہی ہے چائے، میں ذرا بسکٹوں کے ڈبے لینے چلا گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، دور سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ارے باپ رے، بسکٹوں کے ڈبے، ارے اس مہنگائی میں، ارے میں تو رقم اکٹھی کرنے کی بات کر رہا تھا، تم خرچ کرنے پر تلے ہوئے ہو، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ پھر اصل بات گول کر رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار تم سب بے حد ضدی لوگ ہو، تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے، راہ جاتے آدمی کو پکڑا اور اسے بٹھا لیا کہ بتاؤ کون سا جرم کیا ہے، اب اس کی مجبوری کے جرم کیا ہو یا نہ، اسے بہرحال بتانا ہی پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ راہ جاتے کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، تم نے ضرور کوئی چکر چلا رکھا ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اگر تم میرے نقصان پر ہی راضی ہو تو چلو سن لو، جہاں زندگی میں اور نقصان اٹھائے ہیں یہ بھی صحیح، عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ اچھا تو ہمیں بتانے سے نقصان ہو جاتا ہے، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ نقصان نہیں تو اور کیا، میں جب کوئی کیس اکیلے حل کر لیتا ہوں تو ایکسٹو صاحب برائے مہربانی ایک چیک بھیج دیتے ہیں، ہماری دال روٹی چل جاتی ہے، تم وہ بھی نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ماسٹر کرافٹ کی بیوی الزبیتھ کسی زمانے میں ایک تنظیم لاسٹ فائر کی بڑی سرگرم کارکن تھی، ایک کیس کے سلسلے میں میرا لاسٹ فائر سے مقابلہ ہوا
تو میں نے اسے وہاں دیکھا تھا۔ یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ ماسٹر کرافٹ کا اس وقت وجود نہ تھا۔ لاسٹ فائر تو ختم ہو گئی، لیکن الیزابیتھ کے متعلق اڑتی اڑتی خبریں ملتی رہیں کہ وہ باقاعدہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ الیزابیتھ نے ایک ماہر نشانہ باز ماسٹر کرافٹ سے شادی کر لی ہے۔ ماسٹر کرافٹ کرائمین ایئر فورس سے ریٹائر ہوا ہے۔ وہ وہاں نشانے بازی کا انسٹرکٹر تھا۔ اس کے بعد مختلف ملکوں میں ان کے شو کے متعلق معلومات ملتی رہیں، اور صفدر کی تحقیقات درست ہیں۔ جس ملک میں بھی انہوں نے شو کیا وہاں ہنگامہ ضرور ہوا، گو ان کا اس ہنگامے سے براہ راست کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا اور نہ ثابت ہوا۔ گزشتہ دنوں جب میں نے اخبار میں ان کے شو کی خبر پڑھی اور الیزابیتھ اور ماسٹر کرافٹ کے فوٹو دیکھے تو مجھے خیال آیا کہ شاید یہ یہاں بھی کسی چکر میں نہ آئے ہوں۔ اس لیے میں نے اسے چیک کرنا ضروری سمجھا، اور یہ مقابلہ بازی دراصل اس چیکنگ کا نتیجہ تھی۔ نوٹوں کی گڈی میں ایک نوٹ واقعی ایسا ہے جو ایک ٹرانسمیٹر کا کام کرتا ہے۔ میں نے ٹائیگر کو اس دھندے پر لگا دیا تاکہ اگر کوئی بات ہوگی تو سامنے آ جائے گی، اور ابھی تمہارے سامنے فون آیا ہے کہ کوئی غیر ملکی شو کے بعد میرے متعلق تحقیقات کر رہا ہے، اور رقم کی طرف سے خاموشی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اب بولو میں تمہیں کیا بتاتا، جب تک کوئی واضح بات سامنے نہ آ جائے۔ اس وقت تو صرف اسے حفاظتی تدابیر ہی کہا جا سکتا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اس کے لیے اتنا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس ماسٹر اور اس کی بیوی سے سیدھے طریقے سے بھی پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کبھی سیدھی انگلی سے بھی گھی نکلا ہے؟ یہی تو تمہارے اندر خامی ہے، ورنہ اب تک تمہارے کارڈ نہ چھپ گئے ہوتے۔ کیوں جولیا؟ عمران نے کہا، تم پھر مذاق پر آ گئے، لیکن میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ تم نے صرف اتنی سی بات کے لیے 50,000 روپے خرچ کر ڈالے؟ ان کے کمرے میں بھی کوئی مائک چھپایا جا سکتا تھا، جولیا نے کہا۔ یہ الیزابیتھ اتنی سیدھی سادی عورت نہیں۔ لاسٹ فائر کے زمانے میں اس کی شہرت یہی تھی کہ یہی دراصل لاسٹ فائر کی دماغ ہے، لیکن جب لاسٹ فائر ختم ہوئی تو اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکا، اور اس کے بعد بھی اس نے کئی بار اچھی سیکرٹ سروسز کو انگلیوں پر نچایا ہے، اور آج تک کسی کو اس پر شک کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اگر واقعی یہ یہاں کسی جرم کے سلسلے میں آئی ہے تو پھر اس کا مقابلہ دماغ سے ہی کرنا پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم ہمیں بتاتے، ہم اس کی نگرانی شروع کر دیتے۔ اب یہ بیٹھے بیٹھے تو جرم نہ کر سکتی، کچھ نہ کچھ کرتی تو سامنے آ جاتا، صفدر نے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے میں اسے چونکا کر مزید محتاط کر دیتا، عمران نے کہا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ صفدر نے کہا، شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے شروع کر دو، اور کیا ہو سکتا ہے، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور صفدر منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا، ایک وعدہ کرو کہ اگر تمہیں کوئی لائن آف ایکشن ملے تو اکیلے اکیلے اسے نہ نمٹا دینا، جولیا نے چند لمحے خاموش رہتے ہوئے کہا۔ اکیلے کیسے یہ کام ہو سکتا ہے؟ اب اکیلے بچہ تو نہیں نہ پیدا ہو سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چند لمحے تو جولیا خاموش رہی، لیکن پھر عمران کی بات کا مطلب سمجھتے ہی کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جولیا ایک بار پھر پیر پٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ چلیں صفدر، اسے تو اب بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی، جولیا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا عمران صاحب، اجازت، صفدر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے وہ چائے اور بسکٹوں کے ڈبے، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ہمیں معلوم ہے، ابھی فیکٹری ہی نہیں لگی بسکٹ بنانے والی، خدا حافظ، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ سب ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نشانے بازی میں اس قدر مہارت بھی ممکن ہے، کرنل جان نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ویسے ہے تو واقعی ناقابل یقین بات کرنل، لیکن تم جیسا آدمی اگر کہہ رہا ہے تو درست ہی ہوگا، ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا سر صادق، اگر میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ پہلے جب ماسٹر کرافٹ نے اپنا شو دکھایا تو میں سمجھ رہا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا نشانہ باز پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن جب پرنس نے آ کر کارنامہ دکھایا تو یقین رکھو ماسٹر کرافٹ تو اس کے سامنے اناڑی لگنے لگا، کرنل جان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کرنل، یہ پرنس آف ڈمپ ہے کون؟ ڈمپ کون سی ریاست ہے؟ میں نے تو اس سے پہلے ایسی کسی ریاست کا نام نہیں سنا، سر صادق نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی اپنی جغرافیہ دانی پر بڑا ناز تھا،
لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں سائنس کے چکر میں پڑھ کر جغرافیہ بھول گیا ہوں۔ میں نے سرسری طور پر پتہ کیا ہے تو اتنا معلوم ہوا ہے کہ ہمالیہ کی ترائی میں کوئی چھوٹی سی ریاست ہے۔ کرنل جان نے جواب دیا، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ چلتا، کم از کم اس عجیب و غریب مقابلہ کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھتا۔ آج اخبارات میں اس کا حال پڑھ کر اور تمہارے منہ سے سن کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ سر صادق نے جواب دیا، سر صادق اگر آپ اجازت دیں تو ماسٹر کرافٹ کا شو یہاں کرا دیا جائے، ایک پرائیویٹ شو، ہم سب مل کر اس کی نشانہ بازی کا لطف لیں گے۔ کرنل جان نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، شو نہیں کرنل، ایسا ناممکن ہے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ یہ انتہائی ممنوعہ علاقہ ہے، یہاں کسی شو کے انعقاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کلب میں صرف ماسٹر کرافٹ کو بلا کر اس سے ایک آدھ کارنامہ دیکھ لیں، صرف بطور مہمان، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے اس کی ضرورت بھی کیا ہے، اگلے ہفتے وہ پھر شو کرے گا تو وہاں چل کر دیکھ لیں گے۔ سر صادق نے، جو لیبارٹری کا چیف تھا، سر ہلاتے ہوئے کہا، اب تو مشکل ہے۔ ماسٹر کرافٹ نے جس طرح شکست تسلیم کی ہے، اس کے بعد اس کا کم از کم اس علاقے میں شو مشکل ہے۔ کرنل جان نے کہا، چلو وہ پرنس تو یہیں رہتا ہے، اس سے بات کر لیں گے، اگر وہ پرائیویٹ طور پر آ جائے تو۔ سر صادق نے شاید کرنل جان کا دل رکھنے کے لیے کہا، سر آپ نے پرنس کو نہیں دیکھا، وہ واقعی پرنس ہے، ایسے لمبے تڑنگے اور دیو قامت باڈی گارڈ تھے اس کے کہ دیکھ کر دہشت ہوتی تھی۔ اور پھر اس نے جس طرح نوٹوں کی گڈی ماسٹر کرافٹ کو دی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پٹھے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دے گا۔ کرنل جان نے قدرے مایوس لہجے میں کہا، چلو اس سے ملا تو جا سکتا ہے۔ سر صادق نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کلب سے باہر کی طرف چل پڑے۔ کرنل جان اس وقت اسپیشل آفیسرز کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں صرف لیبارٹری کے اعلیٰ افسران ہی داخل ہو سکتے تھے۔ چونکہ وہ اکیلا آدمی تھا، اس لیے لیبارٹری کے بعد اس کا زیادہ وقت اسی کلب میں گزرتا تھا۔ کل ساری رات اسے نیند نہ آئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جائے اور ماسٹر کرافٹ یا پرنس کے قدموں میں ساری زندگی گزار دے۔ نشانے بازی کا اسے جنون تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا نشانے باز سمجھتا تھا۔ ماسٹر کرافٹ کی نشانہ بازی کی مہارت اور اس کے شو کے متعلق اس نے اخبارات میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا اور ایک لحاظ سے ماسٹر کرافٹ اس کا ہیرو تھا۔ چنانچہ جب یہاں ماسٹر کرافٹ کے شو کا اعلان ہوا تو کرنل جان کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ کھانا پینا بھول گیا اور شو کے لیے سیٹ بک کرانے والا بھی وہ پہلا آدمی تھا۔ نشانے بازی کے اس جنون کا عالم اس کے سب ساتھیوں کو تھا اور کل سے جب وہ واپس آیا تھا، سب دوستوں کے ساتھ اس ٹائپ پر ہی گفتگو جاری تھی۔ پرنس نے گو حیرت انگیز مہارت کا ثبوت دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ماسٹر کرافٹ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ پرنس واقعی کوئی پرنس ہے۔ ایسے لوگ صرف اپنے موڈ کے پابند ہوتے ہیں۔ البتہ ماسٹر کرافٹ پیشہ ور آدمی تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے مل کر نشانے بازی کے سلسلے میں اس سے تفصیلی گفتگو کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ اسے ایسے پوائنٹس مل جائیں گے جس سے اسے اپنی نشانہ بازی میں اور بھی زیادہ مہارت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ لیبارٹری ہی بنا ہوا تھا۔ یہاں کام ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا کہ اسے سرک جانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ اس لیے صبح بادل نخواستہ وہ لیبارٹری میں چلا گیا، لیکن وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے ہوٹل شوبرا فون کیا تاکہ ماسٹر کرافٹ سے ملنے کے لیے وقت لے سکے۔ وہاں سے اسے بتایا گیا کہ ماسٹر کرافٹ اور اس کی بیوی الیزابتھ سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں اور رات کو واپسی کا کہہ گئے ہیں، اور اب وہ کلب میں بیٹھا رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق ہوٹل شوبرا بات کی ہے، ماسٹر کرافٹ ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ کلب کے انچارج نے آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کرنل جان سے کہا۔ او تھینک یو، کرنل جان نے چونک کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ پہلے سے ہی شہر جانے کے لیے تیار تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایچ وی ایریا کے مین گیٹ سے ضروری چیکنگ کے بعد شہر کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ایچ وی ایریا تمام تر کنٹرولڈ ایریا تھا اور شہر کے شمال مغرب میں تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس طرف اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، اس لیے خصوصی حفاظت کے لیے لیبارٹری انہی پہاڑیوں کے نیچے قائم کی گئی تھی۔ اس ایریے کا تمام تر کنٹرول ایئر فورس کے پاس تھا۔ کرنل جان پہلے بری فوج کے تحت چلنے والی ایک ڈیفنس لیبارٹری کا انچارج تھا، لیکن اس کے ایک فارمولے کے آئیڈیا کا علم جب ایئر فورس کے اعلیٰ حکام کو ہوا تو انہوں نے اس فارمولے میں بے حد دلچسپی لی۔
اور اس کے بعد کرنل جان کو ایئر فورس کی خفیہ لیبارٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔ کرنل جان نے یہاں آ کر اس فارمولے پر دن رات محنت کی اور پھر یہ فارمولہ تیار ہو گیا۔ اعلیٰ حکام نے تفصیلی غور و فکر کے بعد اس کے قابل عمل ہونے کی منظوری دے دی۔ اس طرح اب اس پر عملی کام شروع ہو گیا تھا۔ کرنل جان اس تمام پروجیکٹ کا انچارج تھا اور ایئر فورس کے اعلیٰ حکام کو یقین تھا کہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہوتے ہی پاک ایشیا کی ایئر فورس ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر ہو جائے گی۔ اس فارمولے کو خفیہ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اور اس کے مکمل ہونے تک یہ آرڈر بھی دیے گئے تھے کہ پروجیکٹ کے متعلق کوئی شخص ایریا سے باہر نہ جائے۔ لیکن اس دوران مسٹر کرافٹ کے شو کا اعلان ہوا تو کرنل جان نے ہر قیمت پر شو دیکھنے پر اصرار کیا اور پھر سر صادق جو لیبارٹری کے انچارج تھے آخرکار انہیں اجازت دینی پڑی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پروجیکٹ کی تمام تر کامیابی کا انحصار کرنل جان پر ہے اور نشانے بازی کے سلسلے میں کرنل جان کے جنون کا انہیں بخوبی علم تھا۔ کرنل جان نے ہوٹل شوبرا پہنچ کر پارکنگ میں کار روکی اور پھر وہ سیدھے ہوٹل کے مینیجر کے پاس پہنچ گئے۔ مجھے کرنل جان کہتے ہیں اور ایئر فورس سے میرا تعلق ہے، کرنل جان نے مینیجر سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ان کی شخصیت ایسی تھی کہ مینیجر پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ او جناب، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مینیجر نے تعارف کے بعد اور زیادہ مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے شوٹنگ میں مہارت کا جنون ہے اور میں نے کل آپ کے ہوٹل میں ماسٹر کرافٹ کا شو دیکھا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کرنل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او سر، ماسٹر کرافٹ نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملیں گے۔ بہرحال میں بات کرتا ہوں، مینیجر نے کہا اور پھر اس نے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ آپریٹر، ماسٹر کرافٹ سے بات کراؤ، مینیجر نے دوسری طرف سے ایکسچینج آپریٹر سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، آپریٹر نے کہا اور مینیجر نے ریسیور رکھ دیا۔ پہلے بھی کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے؟ کرنل جان نے پوچھا۔ ایک آدمی، شو کے بعد تو میں انکار کر کر کے تنگ آ گیا ہوں، مینیجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی اور مینیجر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مینیجر نے کہا۔ سر، ماسٹر کرافٹ سے بات کیجیے، آپریٹر نے کہا اور پھر کلک کی آواز کے ساتھ ہی ماسٹر کرافٹ کی آواز فون پر ابھری۔ یس، کرافٹ بول رہا ہوں۔ ماسٹر کرافٹ کے لہجے میں بیزاری کا تاثر تھا۔ ماسٹر، میں مینیجر بول رہا ہوں، ہمارے ملک کی اہم شخصیت آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے، وہ میرے دفتر میں تشریف فرما ہیں، ان کا تعلق ایئر فورس سے ہے۔ کرنل جان، مینیجر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، لیکن اب آپ نے فون کر ہی دیا ہے تو ٹھیک ہے، میں مل لیتا ہوں، لیکن پلیز انہیں بتا دیجئے کہ میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، معذرت خواہ ہوں، ماسٹر کرافٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، میں انہیں کہہ دوں گا، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر کرنل جان سے مخاطب ہوا۔ آپ سر ملاقات کر سکتے ہیں، آئیے میں آپ کو چھوڑ آؤں، مینیجر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ مجھے کمرہ نمبر بتا دیجئے، میں چلا جاؤں گا، کرنل جان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، آئیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، مینیجر نے کہا اور پھر وہ کرنل جان کو لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لو بھائی، تمہارا کرنل جان آ ہی گیا، ماسٹر کرافٹ نے ریسیور رکھتے ہوئے الیزابیتھ سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس وقت باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ اوہ واقعی، ویری گڈ، بس دھیان رکھنا اسے ہمارے متعلق کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، الیزابیتھ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، ایسا شیشے میں اتاروں گا کہ کیا یاد کرے گا، ماسٹر کرافٹ نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے الیزابیتھ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ الیزابیتھ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ مسز کرافٹ، کرنل جان، دروازے پر موجود مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ الیزابیتھ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر لیکن باروب شخصیت کا مالک کھڑا تھا۔ اوہ کرنل جان، خوش آمدید، الیزابیتھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ کرافٹ بھی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے بھی مینیجر اور کرنل جان کا بڑی خوشی دلی سے استقبال کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ماسٹر کہ آپ نے وقت دے دیا، کرنل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے صاحب، شکریہ کی کوئی بات نہیں، دراصل میری کچھ عادت ایسی ہے کہ میں زیادہ بھیڑ بھاڑ سے گھبراتا ہوں۔ آئیے تشریف رکھیے، کرافٹ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، مینیجر نے کرنل کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔
کچھ پینے کے لیے بھجوا دیجیے گا، کرافٹ نے مسکرا کر کہا، اور مینیجر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا تعلق ایئر فورس سے ہے اور میں آپ کا بہت پرانا مداح ہوں، کرنل جان نے مسکرا کر کہا۔ او شکریہ، لیکن ایئر فورس اور کرنل کا عہدہ، ماسٹر کرافٹ نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، واقعی حیرت کی بات ہے، میں پہلے بری فوج میں تھا، وہاں سے ڈیپوٹیشن پر ایئر فورس میں چلا آیا ہوں۔ رات میں نے آپ کا شو دیکھا تھا، یقین کیجئے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے دراصل خود بھی نشانے بازی میں مہارت حاصل کرنے کا جنون ہے، اسے میرا شوق سمجھ لیجئے، چاہے کمزوری، بہرحال ہے صحیح، کرنل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے پھر تو آپ سے ملاقات ہمارے لیے خوش بختی ہے، اپنے ذوق کے آدمی سے ملنا تو خوش بختی ہی ہوتی ہے۔ ویسے کرنل، آپ کے ملک میں تو پرنس آف ڈمپ جیسے یگانہ روزگار افراد موجود ہیں، کرافٹ نے کہا۔ ہاں، میں نے رات ان کا کارنامہ دیکھا تھا، واقعی انہیں حیرت انگیز حد تک مہارت حاصل ہے، لیکن ماسٹر وہ پرنس ہیں، اور آپ جانتے ہیں پرنس تکلفات کے زیادہ قائل ہوتے ہیں، لیکن آپ کی مہارت کسی بھی لحاظ سے کم نہیں، کرنل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ کرنل، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ پرنس کے اس کارنامے کے باوجود آپ نہ صرف میرے پاس تشریف لائے ہیں بلکہ میری تعریف بھی کر رہے ہیں، ماسٹر کرافٹ نے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے دروازے پر دستک دی اور پھر وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا۔ ٹرالی پر شراب کی بوتل اور جام موجود تھے۔ تم جاؤ، الیزابیتھ نے رکتے ہوئے ویٹر سے کہا، اور ویٹر سلام کر کے چلا گیا۔ الیزابیتھ نے جام تیار کیے اور پھر ایک ایک جام سب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کرنل، کیا آپ کی بیگم بھی آپ کی طرح خوبصورت اور وجیح ہے؟ الیزابیتھ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے نہیں مسز کرافٹ، ہماری قسمت میں تو بیگم نام کی کوئی چیز نہیں۔ دراصل میرا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے فرصت بے حد کم ملتی ہے، اور جو فرصت ملتی ہے وہ شوٹنگ میں پوری ہو جاتی ہے، کرنل نے مسکرا کر کہا، اور اس کے بعد دوبارہ ماسٹر کرافٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے واقعی عورتوں سے کوئی رغبت نہیں۔ اس نے ایک بار بھی الیزابتھ کی طرف مڑ کر نہ دیکھا تھا، سوائے اس وقت کے جب اس نے خود بات کی تھی، اور پھر جواب دے کر وہ دوبارہ کرافٹ کی طرف مڑ گیا۔ الیزابتھ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کرافٹ اور کرنل کے درمیان نشانے بازی پر گفتگو شروع ہو گئی۔ اس فن کی باریک باتیں، مہارت کے قصے، اور الیزابتھ کا کام صرف اتنا رہ گیا کہ وہ انہیں جام بھر بھر کر دیتی رہی۔ اچھا ماسٹر، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، جبکہ مینیجر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے انہیں، اچانک کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او چھوڑیے، اس وقت مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آپ دراصل کون ہیں۔ آپ تو دوسرے ماسٹر کرافٹ ہیں، آپ سے تو میں خود سیکھ سکتا ہوں، تشریف رکھیے، ماسٹر کرافٹ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور کرنل مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ ماسٹر کرافٹ جیسے ماہر فن سے تعریف سن کر اس کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ شکریہ، آپ کی تعریف تو میرے لیے اعزاز ہے۔ اب آپ آئندہ ہفتے شو کر رہے ہیں نا؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں کرنل، پرنس والے واقعے کے بعد اب یہاں شو کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ اب تو میں یہاں صرف اس لیے ٹھہرا ہوا ہوں کیونکہ مجھے آپ کا ملک بے حد پسند آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ دن یہاں کی سیر کی جائے، ماسٹر کرافٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ تو بہت برا ہوا، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ جیسے ماہر فن کا جادو 3 4 بار مزید دیکھنے کو ملے گا، کرنل نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل، آپ تو میری فیلڈ کے آدمی ہیں، آپ کے لیے کیسا شو؟ آپ جس وقت کہیں جہاں کہیں یہ شو ہو سکتا ہے، لیکن صرف آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی مہارت بھی دیکھنا چاہتا ہوں، شاید اس طرح میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں، ماسٹر کرافٹ نے کہا۔ ارے آپ یقیناً اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ان فکروں نے میرا اعزاز بڑھا دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی وقت ہمیں دے دیں، ہمارا ایک اسپیشل کلب ہے، وہاں ہم چند دوست مل کر آپ کی مہارت دیکھنا چاہتے ہیں، کرنل نے اپنے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ کلب؟ کوئی شوٹنگ کلب ہے؟ ماسٹر کرافٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں صاحب، دراصل میں آپ کو بتاؤں، میں ایک عام فوجی نہیں ہوں بلکہ سائنسدان ہوں، ایئر فورس کی ایک لیبارٹری میں کام کرتا ہوں۔ ہمارا ایریا کچھ ممنوعہ علاقہ ہے، وہاں عام طور پر کسی شخص کا داخلہ نہیں ہو سکتا، لیکن بطور مہمان کسی خاص شخصیت کو لے جایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اکٹھے بیٹھنے کے لیے ایک کلب بنایا ہوا ہے۔ سر صادق ہماری لیبارٹری کے انچارج ہیں، وہ بھی آپ کے فن کے بڑے مداح ہیں، ان سے آج رسمی سی بات ہوئی تھی، انہوں نے زبانی تو اجازت دے دی تھی، اگر آپ وعدہ کریں تو پھر خصوصی اجازت نامے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
बस वहाँ हम चंद ही लोग होंगे, भीड़ भाड़ नहीं होगी। कर्नल जॉन ने कहा। कर्नल जॉन, दरअसल मैं ऐसे पाबंद किस्म के इलाकों से बेहद घबराता हूँ। तलाश, छानबीन, चेक पोस्टें और फिर दबा दबा माहौल। आप किसी और इलाके में अपने दोस्तों को इकट्ठा नहीं कर सकते? मास्टर क्राफ्ट ने कहा। ओह, आपको घबराने की कतन ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँगा और फिर आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, कर्नल जॉन ने फ़ौरन कहा। लेकिन कर्नल, मेरे साथ एक और मसला है कि शो करने से पहले मुझे कम अज़ कम 6 घंटे की पुरसकून नींद चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आपको महारत के ऐसे ऐसे नमूने दिखाऊं। बस यूं समझिए, आप जैसे मद्दाह के लिए अपना मुकम्मल फ़न पेश करूं। अलबत्ता सफ़र करना और फिर शो कर देना ये मुश्किल काम है। आप तो बहरहाल जानते हैं कि यह आम सी शूटिंग का मसला नहीं है, असाब का खेल है। मास्टर क्राफ्ट ने जवाब दिया। हाँ, वाकई इस बात का तो मुझे ख्याल ही ना आया था। तो आपका मतलब है कि सुबह ये शो किया जाए, लेकिन सुबह तो लिबार्ट्री का वक्त हो जाता है, कर्नल जॉन ने सोचते हुए कहा। आपकी ड्यूटी किस वक्त ख़त्म होती है? मास्टर क्राफ्ट ने पूछा। शाम 4 बजे, कर्नल जॉन ने चौंकते हुए कहा। फिर ड्यूटी के बाद तो आपको लिबार्ट्री ना जाना पड़ता होगा? मास्टर क्राफ्ट ने पूछा। आजकल एक अहम प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, इसलिए ड्यूटी के बीच सच पूछिए तो कोई औकात नहीं रहे। बाज़ औक़ात सारी सारी रात गुजर जाती है। कर्नल जॉन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह, तो फिर छोड़िए इस सिलसिले को, खामख़ा आपको परेशानी होगी, मास्टर क्राफ्ट ने कहा। अरे नहीं, ये तो हम सब के लिए बाइस एज़ाज़ होगा कि आप जैसे मास्टर हमें अपनी महारत से नवाजेंगे। अलबत्ता एक काम हो सकता है, लेकिन इसमें आपको तकलीफ़ ना हो तो, कर्नल जॉन ने कहा। वो क्या? मास्टर क्राफ्ट ने चौंकते हुए पूछा। ऐसा कि आप रात मेरे पास गुजारें, सुबह हम प्रोग्राम रख लें, इसके बाद हम आपको वापस छोड़ देंगे। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी रहायशी सहूलतें, कर्नल जॉन ने कहा। सहूलतों को तो छोड़ें, हम तो सिपाही आदमी हैं, लेकिन आप तो अभी फरमा रहे थे कि वो ममनुआ इलाका है, वहाँ रात का मसला कैसे होगा? मास्टर क्राफ्ट ने कहा। वो तो कोई ऐसा मसला नहीं, हमने आपको लिबार्ट्री में तो नहीं ले जाना, वो मैं कर लूँगा, कर्नल जॉन ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जब भी प्रोग्राम बना लें, मास्टर क्राफ्ट ने कहा और कर्नल जॉन खुशी से उछल पड़ा। वो वाकई अपनी कमज़ोरी के हाथों पागल हो रहा था। आपका बेहद शुक्रिया। फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अभी जाकर बंदोबस्त करता हूँ, अगर हो गया तो मैं जीप आपके पास भिजवा दूँगा। आज ही रात सुबह शो हो जाएगा, वरना कल रात तो बहरहाल लाजमी है, कर्नल जॉन ने उठते हुए कहा। जैसे आप मुनासिब समझें, हम बहरहाल तैयार हैं, मास्टर क्राफ्ट ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, कर्नल जॉन ने कहा और फिर वो सलाम दुआ कहकर रुखसत हो गया। एलिज़ाबेथ ने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमाल कर दिया मास्टर, तुमने कमाल कर दिया, वाकई ऐसा शीशे में उतारा है कि लुत्फ़ आ गया, एलिज़ाबेथ ने खुशी से हाथ मलते हुए कहा। अब तुम 01 से बात कर लो, हो सकता है आज ही रात मिशन मुकम्मल हो जाए, मास्टर क्राफ्ट ने कहा। ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ, एलिज़ाबेथ ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।